सबसे पहली किताब जो लिखी वो है क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश मिथ्स एक्सप्लोडेड। पाकिस्तानी फौज ने 30 लाख बंगाली कत्ल किए, 2.5 लाख औरतों की बेहुरमती की, इसी किस्म के और भी इल्ज़ामात हैं। और फिर हमने ये किताब लिखी इंडिया एन अपार्थाइड स्टेट वेयर 80% ऑफ द पीपल हैव नो राइट टू लिव। उसका उर्दू में तर्जुमा हुआ है जो है भारत जहाँ ना कोई सर उठा के चले, जहाँ पर 80% लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं है, क्योंकि वो दलित हैं, शूदर हैं, हरिजन हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। कुरान पाक पे किताब लिखी टॉपिक्स ऑफ द कुरान एंड मौज़ूआत कुरान, उसका भी एक पर्पज़ है। दूसरा, पाकिस्तानी फ़ौज ने 30 लाख बंगाली मारे। ऑपरेशन सर्च लाइट, यानी कि जब ईस्ट पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ था मार्च की 26, 1971 और दिसंबर 16, 1971 को सरेंडर हो गया था। ये बनते हैं 262 दिन। मैंने 30 लाख अगर बंगाली मारे, मैं उसको डिवाइड करता हूँ 262 से, फिगर आता है तकरीबन 11,480। यानी कि मैं 11,500 बंगाली पकड़ के लाऊं, उनको मार दूं, उनको गाड़ दूं, अगले दिन फिर यही करूं और 262 दिन तक यही करता रहूं। और कैसे करूं? 34,000 सिपाहियों से who are standing on the borders fighting 15 division Indian army. My 3 division Pakistan army is fighting 15 division Indian army and 175,000 मुक्ति बाहिनी, 1,75,000 मुक्ति बाहिनी, जिसमें 50,000 इंडियन सोल्जर्स भी शामिल हैं। और रात को मैं औरतें भी फारिग कर रहा हूं। वो गंगा टू पुलवामा की किताब लिखी इसी तरह से, जिसके अंदर जो इंडिया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कहता रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमने जब इन डिटेल जिन चीज़ के इल्ज़ाम हम पे लगाता है, जब उन्होंने उनको डिटेल्स रिसर्च किया, स्टडी की, तो पता चला ये तो सारे इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़म साहब, आपको शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आज हम अपनी किताबों के बारे में मैं थोड़ा सा तारुफ करवाता हूँ और इनको लिखने की वजह क्या हुई। सबसे पहली किताब जो लिखी वो है क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश मिथ्स एक्सप्लोडेड। ये किताब हमने 2016 दिसंबर को लॉन्च की थी कराची में और माशाल्लाह 2016 से लेके अब तक ये तकरीबन 5,000 कॉपी बिक चुकी है। इसकी वजह क्या हुई? क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश मिथ्स एक्सप्लोडेड। जब से बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश की हुकूमत और हुकूमत हिंदुस्तान पाकिस्तान पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि मसलन पाकिस्तान की फ़ौज 93,000 सोल्जर्स ने दिसंबर के 16, 1971 में सरेंडर किया। पाकिस्तानी फ़ौज ने 30 लाख बंगाली कत्ल किए, 2.5 लाख औरतों की बेहुरमती की, इसी किस्म के और भी इल्ज़ामात हैं। ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं। मैंने कोई 40 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं जो जर्नैलों ने भी लिखी हैं, ब्रिगेडियरों ने भी लिखी हैं, कर्नलों ने भी लिखी हैं, मेजरों ने भी लिखी हैं। उसके अलावा सिविलियन ऑफिसर्स ने भी लिखी हैं और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने भी लिखी हैं। और मुझे इस चीज़ का बड़ा ख्याल भी था, मगर हमने आज तक कभी इन सवालों इन इल्ज़ामात के जवाबात नहीं दिए। मैंने हमेशा मुझे इन चीज़ की बॉदरेशन भी थी और मैं बांग्लादेश 1981 से बड़ा रेगुलरली जा भी रहा हूँ। At a very young age in 1981 I had become managing director of National Construction Limited. I had 22,000 people work for me and I was only 28. हमने बांग्लादेश में उस ज़माने में बैंक ऑफ बांग्लादेश की बिल्डिंग बनाई, वहाँ पे इस्लामिक सेंटर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई ढाका के पास, और चाटगाम की बंदरगाह को ठीक किया। तो मैं आई वॉज क्वाइट एक्टिवली इन्वॉल्व इन बांग्लादेश फ्रॉम 1981 ऑनवर्ड्स। तो वहाँ आना जाना भी होता रहता था और मुझे इस बात का एहसास भी था कि ये इल्ज़ामात मेरे मुल्क पे लगते हैं जो कि गलत हैं, और मगर इनको साबित भी करना था। और पिछली 50 किताबों का जिसका मैंने जिक्र किया है, इसमें किसी ने इन इल्ज़ामात पे कोई जवाब देने की कोशिश नहीं की थी। हम इनमें से एक एक करके मैं ये 3 सवालों की जवाब बात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस किताब में 550 रेफरेंसेस हैं, वो सारे बांग्लादेशी और इंडियन रेफरेंसेस हैं। मैंने इसमें कोई पाकिस्तानी रेफरेंस इस्तेमाल नहीं किया। मशरक़ी पाकिस्तान में हमारे लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी वॉज द कोर कमांडर एंड ही वॉज द कमांडर ऑफ द ईस्टर्न कमांड। एक लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे 3 डिवीजन फौज होती है। 3 डिवीजन फौज का मतलब है 45,000 लोग। उस 45,000 में से तकरीबन 11,000 से 12,000 तो सपोर्टिंग ट्रूप होता है, सच एज ड्राइवर्स, टेक्नीशियंस, मैकेनिक्स, कुक्स, वेटर्स, हेल्पर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स। ये तो नहीं लड़ते, तो बाकी क्या बचे?
34,000. So the total number of soldiers in East Pakistan were 34,000, and 34,000 soldiers were present who surrendered on December 16. Yes. What is the difference between the 34,000 and 93,000? یہ جو ہیں باقی پاکستانی سویلین آفیسرز تھے, ان کی بیوی بچے بھی تھے, ان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا انڈین گورنمنٹ کو, سو دیٹ دے ور ناٹ بی کلڈ بائی مکتی باہنی. تو 93,000 سولجرز نے کبھی سرنڈر نہیں کیا 34,000. نا 34,000 اور 93,000 میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اور جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ان میں سے کسی بندے نے اس کوشچن کو آج تک آنسر ہی نہیں کیا تھا. دوسرا, پاکستانی فوج نے 30 لاکھ بنگالی مارے. آپریشن سرچ لائٹ, یعنی کہ جب اس پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا تھا مارچ کی 26, 1971, اور ڈسمبر 16, 1971 کو سرنڈر ہو گیا تھا. یہ بنتے ہیں 262 دن. میں نے 30 لاکھ اگر بنگالی مارے, میں اس کو ڈیوائڈ کرتا ہوں 262 سے, فگر آتا ہے تقریباً 11,480. یعنی کہ میں 11,500 بنگالی پکڑ کے لاؤں, ان کو مار دوں, ان کو گاڑ دوں, اگلے دن پھر یہی کروں, اور 262 دن تک یہی کرتا رہوں. اور کیسے کروں؟ 34,000 سپاہیوں سے, who are standing on the borders fighting 15 division Indian Army. My 3 division Pakistan Army is fighting 15 division Indian Army and 175,000 مکتی باہنی, 1,75,000 مکتی باہنی, جس میں 50,000 انڈین سولجرز بھی شامل ہیں. اور رات کو میں عورتیں بھی فارغ کر رہا ہوں, میں نے 2.5 لاکھ عورتیں بھی فارغ. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو کسی نے اس بات کو بھی نہیں, اتنی سمپل سی بھی بات نہیں کی. تو ہم نے یہ اب کتاب یہ لکھی, تو دسمبر کے 16, 2016 کو یہ کتاب لانچ کی, اور اسی دن میں نے 200 کاپیاں آج بھی میرے منہ سے مشرقی پاکستان نکلتا ہے, وہ میں نے بنگلہ دیش میں ڈیلیور کروائیں ود اے کاپی ٹو شیخ حسینہ واجد. اور اس پہ میں نے یہ لکھا, ٹو ہر ایکسلنسی شیخ حسینہ واجد, دا پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش, with my compliments and a prayer to Allah subhanahu wa ta'ala that one day my brothers and sisters in Bangladesh will realize that India can never be their friend. محترمہ نے یہ کتاب پڑھی, اور 3 مارچ 2017 کو یہ ڈھاکہ کے بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ میں لائیں, اور کتاب کو دکھایا کہ کسی نے دیکھی ہے. تو بہتوں نے کہا دیکھی ہے, کچھ نے پڑھی ہے, کچھ نے کہا پڑھی ہے. اس کے بعد ان کہا کہ یہ 45 سال بعد آج پاکستان کو یہ کیا پرابلم ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی اور یہ ساری باتیں کی ہیں, اور 1.5 گھنٹے تک چیختی رہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک کمیشن بنایا کہ اس کتاب کو غلط ثابت کرو, اور میں اس کے بعد جب آپ کے کمیشن کی رپورٹ آ جائے گی, میں نواز شریف سے بات کروں گی, اور اس کے بعد میں پاکستان کی شکایت کروں گی ان دی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. یہ وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, میں چھوڑوں گی نہیں. اور بہت ناراض تھی. کمیشن بنا, کمیشن نے 1.5 مہینے بعد رپورٹ دے دی, میڈم پرائم منسٹر پلیز اسٹاپ ریفرنگ ٹو دس بک, وی کانٹ پروو اٹ رانگ بیکاز اٹ از انٹائرلی بیسڈ آن آور ڈاکومنٹس اینڈ دوز آف انڈیا. میں نے اس دن دل میں کہا کہ یا اللہ, میں نے آج جو ساری محنت کی تھی اس کا بدلہ, اور جو پیسے خرچ ہوئے تھے, جو محنت ہوئی, وہ قبول ہو گئی. یہ بنگلہ دیش میں بین ہوئی. جب یہ بین ہوئی تو امیزون پہ بہت بکی, اور بنگلہ دیش کے بہت لوگ ہیں جو کہ کینیڈا میں بھی رہتے ہیں, امریکہ میں بھی رہتے ہیں, انگلینڈ میں بھی رہتے ہیں, وہاں پر بھی بہت کتاب گئی. اور اس کے بعد مجھے پھر ریکویسٹ کیا گیا بائی دی پاکستان آرمی, تو آپ اگر کبھی یہ دکھائیے, I have been to every garrison of the Pakistan Army and I have presented my book on Bangladesh to them کہ بھائی جو تم پہ الزامات لگتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. آج تک کسی نے پاکستان آرمی کو یہ کہا نہیں تھا, مگر میں نے یہ پاکستان آرمی کو بچانے کے لیے نہیں کیا تھا, یہ میں نے کیا ہے فار پاکستان. خیر, یہ تو اس کی وجہ تھی. جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا اور جب بنگلہ دیش کو یہ کام کیا, تو اگر چلو یار کہ اگر 30% میری غلطی ہے, 30% بنگالیوں کو کہتے ہیں, تو سارا فائدہ تو انڈیا نے اٹھایا.
then I thought it was necessary to study this animal, this India. اور پھر ہم نے یہ کتاب لکھی انڈیا ان اپارتھائڈ اسٹیٹ ویئر 80% آف دا پیپل ہیو نو رائٹ ٹو لیو. اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے جو ہے بھارت جہاں نہ کوئی سر اٹھا کے چلے, جہاں پر 80% لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ وہ دلت ہیں, شودر ہیں, ہریجن ہیں, مسلمان ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, ان کو کوئی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. تو ہم نے یہ پہلی دفعہ یہ کتاب لکھی گئی, اور پہلی دفعہ کسی نے ہندوستان کو کہا کہ یہ ایک اپارٹائڈ اسٹیٹ ہے, لائک اسرائیل, لائک ساؤتھ افریقہ. تو یہ وجہ تو یہ اس کتاب کی ہوئی. یہ کتاب چائنیز میں ٹرانسلیٹ ہوئی, اس کے بعد رشین میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی, اور مجھ سے چائنیز والی اور رشین والی, تو یہ انہوں نے اور چائنیز ایمبیسڈر نے یہ 1000 خریدی. اس کے بعد پھر یہ چائنیز, and this book was also translated into Russian. These are the first books to be translated, Pakistani books to be translated into Chinese and Russian. چائنیز ایمبیسڈر نے 10 پھر میرے سے اجازت لی, اس کے بعد یہ 10,000 کاپی چھپی چائنا میں. And I take some credit to prove to the Chinese and to some other friends کہ you have to regard کہ India is like ایک پاگل ہاتھی ہے جو ہمارے بیچ میں. سری لنکا کو 25 سال تک سونڈے مارتا رہا اور وہاں سول وار چلی. سری لنکا وہ نیپال کو ہڑپ کر گیا, بھوٹان کو بھی ہڑپ کر گیا. یہ پاگل ہاتھی, بدمست ہاتھی میرے ملک میں آگے دب کر کے بیٹھ گیا, میرا ملک ہی توڑ دیا. چین کو یہ بات سمجھائی. I had occasion to address the Chinese Politburo once, and also addressed the Chinese People Liberation Army twice. And I take some credit کہ جو چین نے ان کے منہ پہ لات ماری ہے لداخ میں, اور بہت زور سے ماری ہے. I also take some credit کہ چین کی اب ٹرین آتی ہے نیپال میں, اور نیپال نے پہلی دفعہ انڈیا کو آنکھیں دکھانی شروع کی ہیں. سری لنکا کو بھی چین نے دوستی کر لی ہے اور قابو بھی کر لیا ہے. بنگلہ دیش کو بھی $12 بلین کا پروجیکٹ دیا ہے, اور بنگلہ دیش کو بھی کہا ہے کہ تم پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرو. آپ کو یاد ہوگا آج سے 3-4 مہینے پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے شیخ حسینہ واجد سے بات بھی کی تھی, اور ان دونوں کی بات بھی ٹھیک ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر وہ فارن منسٹر نے بنگلہ دیش کی بدتمیزی کر دی تھی. مگر آج بنگلہ دیش میں مجھے اس بات کا پکا پتا ہے, میں بنگلہ دیش میں کم سے کم 200 لوگوں سے ان ٹچ ہوں اور ریگولر بیسس. آج بنگلہ دیش میں ہندوستان کے خلاف نفرت بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو دیئر نفرت آف ویسٹ پاکستانیز. اور یہ ہونا تھا اور ہوا. انہوں نے پاکستان کے خلاف اپنی کیمپین شروع کرنی تھی مارچ سے, وہ نہیں ہو سکا. مودی نے آنا تھا, مودی نہیں آ سکا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا مارچ میں کتنے ہنگامے ہوئے. اس کی 2 وجہ ہے. ایک تو اس مودی نے وہ لا پاس کیا تھا سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ, جس کے تحت 19 لاکھ بنگالی اس وقت قید میں ہیں آسام میں. ان کو وہ دھکے دے کے بنگلہ دیش میں بھیجنا چاہتے ہیں. ایک یہ ناراضگی ہے. اور دوسرا, انڈیا نے بہت ساری اور حرکتیں کی ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ. ان کے پانی کا بھی پھڈا ہے, ان کی کچھ زمین کا بھی پھڈا ہے, ان کے بارڈر پہ بھی کلیشز ہوتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت حالات خراب ہوئے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا وہ کیا نام ہے, حرکت الاسلام, یا ایک نئی آرگنائزیشن بنی ہے, وہ شیخ حسینہ واجد نے وہاں ساری پارٹیاں تو ختم کروا دیں, جو پاکستان میں بھی ہونا چاہیے تھا. بٹ بہرحال وہاں انڈیا وہاں ہوا ہے, اور نیپال بنگلہ دیش نے اس وجہ سے 7-8-9% پہ ترقی کی ہے سالانہ. ناؤ ٹوڈے بنگلہ دیش از ریچر دین آل دی سارک کنٹریز. میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا جو شیخ حسینہ واجد نے کیا. تو یہ وجہ تھی. تو میری کتابیں دیر از اے ویری اسپیسیفک پرپز. دا پرپز از, اے میرے ملک, تو اتنا برا نہیں ہے, یہ سمجھ, اتنا برا نہیں ہے جتنا تم پہ الزام لگایا جاتا ہے, اور تم اپنے اوپر کھڑے ہو, بندے بنو اور ان کا جواب دو. اور یہ ہندوستان, ہمیں اس کو دکھانا پڑے گا دنیا کو
کہ یہ اس کی حقیقت ہے کیا. اسرائیل جو کچھ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اسرائیل کروا رہا ہے, اور مودی نے اسرائیل کو اپنا کنسلٹنٹ بھی بنایا ہوا ہے, اور وہاں جو سارا کچھ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے. میں اب ایک بہت امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں اس سے. ہندوستان نیڈس ٹو بی پٹ آن دا بیک فٹ. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ آئی ڈونٹ نو وائی. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو 3 خط لکھے ہیں, میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی لکھا ہے. میں ابھی آپ کی خدمت میں وہ سولوشن بتا دیتا ہوں. اینڈ اٹ کین, بیکاز آئی ایم ان دا بزنس آف گیونگ سولوشنس. میں نے پچھلے 34 سال میں کوئی 200 سے زیادہ پروجیکٹ لگوائے ہیں جو سب چل رہے ہیں. انڈین پرابلم کین بی سالوڈ دا فالوئنگ وے. نمبر 1, ڈکلیئر RSS ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اگر وہ لشکر طیبہ کو کر سکتے ہیں, جیش محمد کو کر سکتے ہیں, تو تم RSS کو کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہو. ان کو ڈکلیئر کرو کہ یار اٹس اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. پھر ثابت کرو کہ BJP اسی کی اولاد ہے جو ہے, تو یہ BJP بھی ٹیررسٹ ہے. کر دو, ڈکلیئر کرو. جب تم کرو گے تو اردوغان ترکی کا بھی کر دے گا, اور ہو سکتا ہے ملیشیا بھی کر لے. ایران بھی آج کل آپ کے چکر میں ہے تو وہ بھی شاید مان لے گا. کہو تو صحیح. اور نمبر 3, you start a case against Modi in the International Court of Justice to be declared as a terrorist. یہ وہی مودی ہے نا جس نے 5000 مسلمان قتل کیے تھے گجرات میں in 2002. 2014 تک یہ امریکہ نہیں جا سکتا تھا, یورپ میں کہیں نہیں جا سکتا تھا, because he was declared a terrorist. یہ کیا ہوا کہ 2014 میں یہ پوتر ہو گیا؟ No, he is the same man. So consequently آپ اس کو ڈکلیئر کریں. آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ 3-4-6 مہینے میں کیس جیت جائیں گے, مگر ساری دنیا کا میڈیا اس کی حرکتوں پہ آ جائے گا. کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری پھٹی کیوں رہتی ہے؟ وائی ڈونٹ یو بہیو لائک پراپر مین اینڈ ڈو دس؟ آئی روٹ دس ٹو the chief, the foreign minister also, زاہد حفیظ, کیا زاہد حفیظ ہی نام ہے جو ہمارا فورن اسپوکس پرسن ہے, اس کا فارن افیئرس کا, منسٹری فارن افیئرس, میری دوستی بھی ہے, زاہد ملک یا زاہد حفیظ. میں زاہد ڈاکٹر صاحب سے تو پھڈا ہو جائے گا. میں کہ یار تم ان سے محبت کیوں کرنا چاہتے ہو؟ پھڈا تو ہے ہی نا, تو پھڈے کو اب آپ لیول پہ لے کے جاؤ. تو کاظم صاحب, میں نے کتابیں لکھی ہیں, کوئی ایک مقصد ہے, اینڈ دیٹ از دا پرپز. قرآن پاک پہ کتاب لکھی, ٹاپکس آف دا قرآن اینڈ موضوعات قرآن, اس کا بھی ایک پرپز ہے. ہمارے ہاں یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ قرآن پاک از ایکچولی اے کمپائلیشن آف اے سیریز آف لیکچرز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوور اے 22.5 ایئر پیریڈ وہ لیکچرز ڈیلیور کیے ہیں. تو جب وہ لیکچر ڈیلیور کر رہے تھے یا جس سے بات کر رہے تھے, تو جن سے وہ بات کر رہے تھے وہ کیا لوگ تھے, وہ مقام کیا تھا, موضوع کیا تھا, اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمائی وہ آپ نے بیان فرما دی. اور یہی ہوتا رہا. مکے میں بھی یہی ہوا, طائف میں بھی یہی ہوا, مدینے میں بھی یہی ہوا, غزوہ بدر میں بھی یہی ہوا, احد میں بھی یہی ہوا, سب جگہ یہی ہوا نا, تبوک میں بھی یہی ہوا. وہ سب کمپائل ہو گیا آپ کے وصال سے پہلے, اور وہ قرآن بن گیا. And because it is a compilation of lectures, it is very challenging to find anything what does Quran say about any particular topic. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہتا ہے تو پورا قرآن پڑھ جاؤ, تو اس میں سے زکوٰۃ کی آیتیں نکالو. قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے بہیو کرنا چاہیے, بچوں کے ساتھ کیسے بہیو کرنا چاہیے, بیوی کے ساتھ کیسے بہیو کرنا چاہیے, نیبرز کے ساتھ کیسے بہیو کرنا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو پورا قرآن ہی سے ڈھونڈنا پڑے گا نا. اور ہمارے ہاں خطیب حضرات جو جمعے کو تقریریں کرتے ہیں, وہ اس میں سب ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں, وہ کوئی فوکس طریقے سے بات نہیں ہوتی. میں نے مونٹریال میں 6 سال خطبے دیے جب میں پڑھ رہا تھا وہاں, اور میں نے ہر خطبہ دیا آن اے ڈفرنٹ ٹاپک. وہ ٹاپک لیا اور اس پہ قرآن پاک کی آیات نکالی اور اس کے اوپر اپنے خطبے کو فوکس کیا. تو یہ میں نے کوئی 300 خطبے دیے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. 2015 میں نے اس پہ کام شروع کیا. میں نے 2 مفتی حضرات بھی اپنے پاس رکھے اور 5 بندوں کی ایک ٹیم بنائی, اور 227 ٹاپکس کے اوپر قرآن پاک کی آیات نکالی, ان کے ترجمے لیے,
پھر ان آیات کو سمرائز کیا. اس کا مقصد کیا ہے کہ آئی وانٹ کہ قرآن پاک از یوز لائک انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا. آپ کو کوئی چیز کے بارے میں بھی پتا کرنا ہے, منٹوں میں وہ نکل آئے, اور وہ قرآن پاک کی ساری آیات آن دیٹ پرٹیکولر ٹاپک ایک جگہ ہو. اس سے پہلے ایک کتاب ہے مضامین قرآن جو لکھی تھی زاہد ملک صاحب نے آج سے 13-14 سال پہلے. ہی واز اے جرنلسٹ آل رائٹ, تو جیسے جرنلسٹ لکھتے ہیں وہ بھی جرنلسٹوں کی طرح لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے اندر ساری آیات بھی نہیں لی گئی آن پرٹیکولر ٹاپک, اور وہ حروف تہجی سے ہے. اٹ از ناٹ فارمولیٹڈ ان اے پراپر بک فارمیٹ. ہم نے اس کے اندر 10 ٹاپکس ہیں. قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے, 260 آیات ہیں. قرآن یہ بتاتا ہے میں کیا ہوں. اسماء حسنہ انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, ہمارا سب کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں جو کہ مصحف میں لکھے ہوتے ہیں. اس میں سے ایکچولی 75 نام تو قرآن پاک میں ایز اٹ از موجود ہیں. باقی 25 نام جو ہیں وہ ڈیرائیوڈ ہیں. وہ تو عز و منتشا, عزت دینے والا, معز. تو وہ کیا ہے, تو 100 نام نہیں ہے, 980 سے زیادہ نام ہے. قرآن پاک میں 27 انبیاء کرام کا ذکر ہے, 26 کا نام نامی ہے. ایک حضرت شموئیل علیہ السلام ہے جن کے بارے میں تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ حضرت 3 آیتیں ہیں شموئیل علیہ السلام کے بارے میں. میرے پیارے نبی کے بارے میں قرآن پاک میں 421 آیتیں ہیں. 421 آیتیں کتنی بنتی ہیں بیٹا, 3.5 پارے. 3.5 پارے کیا ہو گئے, مور دین 1, 3 out of 30 کیا ہوتا ہے یار, 1/10 آف قرآن. یار حد ہو گئی. میں دیکھ رہا تھا کہ سو تو نہیں رہے, تو 1/10 آف دا قرآن تو میرے نبی کے بارے میں ہے, اور آپ انہی کو پڑھ لیں تو یہ بھی آج تک کسی نے سیپریٹ نہیں کیے تھے. حضرت موسیٰ کے بارے میں 356 آیتیں ہیں, اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کا بار بار جب ذکر آتا ہے تو وہ کسی کرونالوجیکل طریقے سے نہیں آتا. ہم نے ان سارے طریقے کو آپ پیدا ہوئے, آپ پلے بڑھے کیسے, پھر کیسے کیا واقعات ہوئے وغیرہ وغیرہ. انبیاء کرام کے بعد جو میں اور آپ جن پہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا 17 چیزوں پہ عقیدہ ہے. ہم نبوت پہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا سب کا ایمان ہے. قرآن پہ بھی ہمارا ایمان ہے, انجیل پہ بھی ہے, توریت پہ بھی ہے, زبور پہ بھی ہے, شب قدر پہ بھی ہے, شب معراج پہ بھی ہے, کعبے پہ بھی ہے, فرشتوں پہ بھی ہے, جنوں پہ بھی ہے. یہ سب چیزوں پہ ہے نا ہمارا ایمان. تو ان کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے. پھر جو 5 ارکان ہیں اسلام کے, توحید اور رسالت اور نماز اور روزہ اور حج زکوٰۃ, اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد ہم نے 71 آرٹیکلز لکھے ہیں آن کوڈ آف لائف, قواعد زندگی, جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں, ہمسایوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. آپ نے کسی کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے, کوئی وعدہ کیا ہے, تو اس کو کیسے پورا کرنا ضروری ہے. ناپ تول میں کمی کے کیا ہوا. یہ جو لوتی حرکتیں کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کتنی ہے. ہومو سیکشوالٹی کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے. سیکشول بیہیویئر کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے. کپڑے پہننے کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے. پردے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو 71 آرٹیکلز تو وہ ہیں. قرآن پاک میں بہت سے لوگوں کا ذکر ہے, کچھ کا نام کے ساتھ ذکر ہے, کچھ لوگوں کا نام نہیں ہے مگر ذکر ہے. قرآن پاک میں صرف حضرت بی بی مریم کا نام ہے, ایک ہی خاتون کا نام ہے, مگر بہت سی اور خواتین کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں ازواج, حضرت بی بی ہاجرہ, حضرت بی بی سارہ, دونوں کا ذکر ہے. آپ اسی طرح سے حضرت عائشہ کے بارے میں بھی 3 آیات ہیں قرآن میں. حضرت بی بی عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو نہیں ہے. ملکہ بلقیس کا بھی نام نہیں ہے, ذکر تو ہے. تو اسی طرح سے اور بہت سی, آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی, ان کا بھی نام نہیں ہے, ذکر ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا نام نہیں ہے, بٹ آپ کے بارے میں 22 قرآن پاک کی آیات ہیں. حضرت عمر کا بھی نام نہیں ہے, آپ کے بارے میں بھی آیات ہیں. حضرت عثمان کا بھی نہیں ہے, حضرت علی کا بھی نام نہیں ہے, مگر آپ کے بارے میں آیات ہیں. تو وہ ہم نے اکٹھی کی. اس میں سے کچھ بہت برے لوگ ہیں, ابو لہب بھی ہے, فرعون بھی ہے, حامان بھی ہے, قارون بھی ہے, اور کچھ اچھے بھی لوگ ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو بہت سے مقامات ہیں,
کوئی 42 کے قریب مقامات کا ذکر ہے، یمن کا بھی ذکر ہے، مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، عرفات بھی ہے. اب کیسا لگے کہ آپ حج پہ کھڑے ہیں عرفات پہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن عرفات کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. مولوی نہیں بتاتا، اسے خود نہیں پتا، اور اگر پتا بھی ہے تو بھول گیا ہے، اس کو ریلیونٹ بھی نہیں ہے. قرآن پاک میں اس طرح سے 42 سٹوریز ہیں. دس پٹ ٹوگیدر از دس بک موضوعات قرآن. تو وہ بھی پرپز ہے. The purpose is for people to have a better understanding of what the Quran says. تو ہماری کتابیں جو میں نے لکھی ہیں ان کے سب کا ایک بڑا بیسک پرپز ہے. وہ انڈیا، وہ گنگا ٹو پلوامہ کی کتاب لکھی اسی طرح سے، جس کے اندر جو انڈیا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کہتا رہا ہے کہ پاکستان ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. ہم نے جب ان ڈیٹیل جن چیز کے الزام ہم پہ لگاتا ہے، جب انہوں نے ان کو ڈیٹیلس ریسرچ کیا، اسٹڈی کی، تو پتہ چلا یہ تو سارے انڈیا فالس فلیگ آپریشنز ہیں، اور اس کے اندر حکومت پاکستان کی اتنی نالائقیاں ہیں. پہلا جو انہوں نے الزام ہم پہ لگایا تھا وہ پارلیمنٹ پہ اٹیک ہے. پارلیمنٹ پہ اٹیک 2001 کے دسمبر 2001 میں 9/11 ہو چکا تھا. ساری دنیا اس طرف دیکھ رہی تھی. تو واقعہ کیا ہوتا ہے کہ 4 بندے ہیں، وہ ایک ٹیکسی میں انڈین پارلیمنٹ پہ آتے ہیں، اور وہ اتنے پاگل ہیں کہ وہاں پہ وائس پریزیڈنٹ کی کیولکیٹ باہر نکلا، اسے ٹکر مار دیتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ خیر اس کو پھر لوگ باہر نکالتے ہیں، ان کے پولیس والے جو وہاں پہ موجود تھے، اور یہ بھاگ جاتے ہیں، اور آدھے گھنٹے میں سب قتل کر دیے جاتے ہیں. یہ 4 مر گئے. اور 1 گھنٹے کے بعد انڈیا نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ سب پاکستانی تھے. تمہیں کیسے پتہ چلا یار؟ وہ پتہ ایسے چلا کہ ایک بندے کی جیب میں ایک ٹافی تھی جس کے اندر لکھا تھا، ریپر کے اوپر لکھا تھا میڈ ان پاکستان. آج تک آپ لوگوں نے ٹافیاں کھائی ہیں یار، مجھے کبھی دکھاؤ ٹافی کے کسی ریپر پہ لکھا ہو میڈ ان پاکستان. اچھا وہ الزام وہ لگتا رہا. اچھا انہوں نے الزام لگایا، ادھر وہ منموہن سنگھ تھا، اس نے بھی فوج کو کر دیا. ادھر سے وہ مشرف تھا پاکستان میں. بھائی تو پوچھ تو صحیح، تمہیں اتنی جلدی پتہ کیسے چلا؟ ثابت کرو. نہیں، یہ بجائے کرنے کے ان کی بکواس کے چکر میں آ گئے. ہم نے بھی اپنی فوجیں بھیج دی، اور یہ فوجیں 1.5 سال تک کھڑی رہیں. یہ کیس چلتا رہا. افضل گرو کو انہوں نے آج سے 2 سال 3 سال پہلے پھانسی دی ہے. وہ کشمیری بیچارہ کبھی دلی آیا ہی نہیں، اس کو انہوں نے پھانسی دی کہ یہ ذمہ دار تھا. اس کے بعد وہ سمجھوتا ایکسپریس کا کیس ہوا، اس میں 41 پاکستانی مرے. اس کے اوپر کیسز چلے. ایک کرنل پروہت تھا، اس نے مان بھی لیا کہ میں نے کیا تھا یہ. اس کو کچھ سزا بھی ہو گئی، اس کو مودی نے چھوڑ دیا. اور ہیئر از دا گورنمنٹ آف پاکستان سٹنگ اراؤنڈ ڈوئنگ نتھنگ. کیوں بھائی؟ ہمارے 41 بندے مرے تھے نا، تو یو شوڈ ہیو ڈن سم تھنگ. نہیں، کچھ نہیں کیا. پھر گودڑا میں ٹرین جلی تھی، اس کے اندر کچھ بندے مرے تھے. یہ وہ بندے تھے جو کہ وہ بابری مسجد توڑ کے واپس آ رہے تھے ایودھیا سے. تو مودی نے ان کی لاشیں اٹھائیں اور جنازے لے کے 27 کلومیٹر تک لے کے گیا. اور اس کے بعد اس نے گجرات میں کارنیج ہوئی، 5000 بندے مرے. گودڑا کا الزام بھی پاکستان پہ لگا تھا، اور اس کے بدلے میں 5000 بندے مار دیے. ہم نے کبھی اس معاملے کو اٹھایا نہیں. اس کے بعد ممبئی اٹیکس ہوئے. ممبئی اٹیک ابھی چل ہی رہا تھا کہ ادھر حامد میر نے یا کسی اور جرنلسٹوں نے جا کے اجمل قصاب کے باپ کو بھی ڈھونڈ لیا، گاؤں بھی ڈھونڈ لیا. اور 2017 میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ he was an Indian national, he never came to پاکستان، اور اس کو پھانسی بھی دے دی گئی. اور ہمارا پرائم منسٹر ایسا بیوقوف کا بچہ تھا یوسف رضا گیلانی، اس نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنے DGI کو بھیج دیتا ہوں، شجاع پاشا کو. وہ 3 اسٹار جنرل ہے. ابے چریے کے بچے وہ اٹھا کے اپنے بعد بٹھا لیں گے تو کیا کر لے گا؟ اتنے پاگل ہیں یہ. اس کے بعد ایک اور ہمارا پرائم منسٹر آیا، وہ بار بار کہتا رہا کہ حکومت پاکستان نے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا. یہ پرائم منسٹر یہ بھی کہتا تھا کہ ہم میں اور انڈین میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں. ابے چریے وہ گوشت نہیں کھاتے، تو پاگل ہے. اور کیونکہ تیرا انڈیا کے ساتھ لنک ہے نواز شریف، اس لیے تو کچھ نہیں کہتا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کو وہی کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ جو شیخ حسینہ واجد نے کیا، تو یہ انسان کے بچے بنتے. اس نے خالدہ ضیاء کو اب تک اندر کیا ہوا ہے. تو اپوزیشن کو ختم کر دی. اپوزیشن کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. اس نے ججوں کو بھی قابو کیا، اس نے فوج کو بھی قابو کیا.
शेख हसीना वाजिद इन दैट सेंस हैज डन. अच्छा, इस मुंबई अटैक के ऊपर एक किताब लिखी गई, द बिट्रेयल ऑफ इंडिया, रिटन बाय अलायस डेविडसन, हु इज अ जर्मन जू. 970 सफ़े की किताब है. उसमें वो ये बात साबित करता है कि इट इज इंडियन, इजरायली एंड अमेरिकन अटैक ऑन पाकिस्तान, इसको मलाइन करने के वास्ते. उसके बाद पुलवामा से पहले और 2 हुए थे, मैं नाम भूल रहा हूं, तो उनके अंदर भी यही था. अच्छा, ये तो पहली दफा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पुलवामा के सिलसिले में कहा भाई तुम साबित करो, मैं इस पे एक्शन लूंगा. और फिर हम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को भी, लोकल जर्नलिस्ट को भी जाके हमने जगह दिखाई जहां पे उन्होंने बालाकोट में फायरिंग की थी और 370 टेररिस्ट मारे थे. वहां तो साला एक कौवा मरा पड़ा था. वो मोदी का रिश्तेदार ही होगा. उसके बाद हम इंटरनेशनल अपनी उन कोर को भी लेकर गए जो पाकिस्तान में ये सफ़ीर वगैरह हैं, डिप्लोमेटिक कोर को भी लेके गए, उनको भी जाके दिखाया. तो इंडिया कुछ बैकफुट पे तो गया ना. उसके बाद वी वर फुली रेडी, हमने उनके 2 प्लेन डाउन किए और सारी दुनिया में किसी हद तक तो बताया कि उन्होंने 370 या 40 बंदे जो थे वो तो अब खुद ही मारे थे. अच्छा, ये मारते किसको हैं? इन सारे केसेस में जो बंदे मरे हैं वो तो या तो दलित होते हैं या शूदर होते हैं, हरिजन होते हैं, या मुसलमान होते हैं, या लोअर कास्ट के लोग होते हैं. इनके बारे में कोई केस ही नहीं चलता, कोई उनकी हैसियत ही नहीं है इंडिया में, तो कोई मामला तय नहीं होता, कुछ नहीं होता. इसलिए अब तक ये मामला चलता रहा है. आई बिलीव गंगा टू पुलवामा में, शाबाश, गंगा टू पुलवामा इज समथिंग विच शुड बी. और हमारा ये जो मोहित यूसुफ है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये भी यही बकवास करता रहा है. इसकी वीडियोज मौजूद हैं जो इसने पाकिस्तान के खिलाफ बातें की हैं और जो ये इंडिया के फेवर में बातें करता रहा है. आई डोंट नो व्हाई ही वाज मेड द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ पाकिस्तान किस चक्कर में. बट आई थिंक he is also a posted man. चलिए, आई थिंक बहुत खुल के हो गई ये बात. और थैंक यू सर.